अच्छा, फर्ज करें कि हमें एक बिल्कुल नया मुल्क मिला है और हमें उसके लिए फौजदारी इंसाफ का एक निज़ाम बनाना है। हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो हमें अदालतें बनानी पड़ेंगी। फिर ये तय करना होगा कि किस अदालत के पास कितने इख्तियारात होंगे, उनका दायरा कार क्या होगा। आज हम जिस दस्तावेज का जायजा ले रहे हैं वो बिल्कुल यही काम करती है। ये 1898 का वो ब्लूप्रिंट है, ज़ाब्ता फौजदारी, जिस पर आज भी पाकिस्तान का अदालती निज़ाम खड़ा है। और ये सोचने की बात है कि एक सदी से भी पुरानी दस्तावेज आज भी हमारे पूरे निज़ाम की बुनियाद है। जी। इसका मतलब है कि इसकी बुनियादें बहुत बहुत मजबूत रखी गई थीं। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं, बल्कि ये वो ढांचा है जो बताता है कि इंसाफ की फराहमी के लिए मशीनरी चलेगी कैसे। तो आज हमारा मकसद उसी मशीनरी के पुर्जों को समझना है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम कागज़ पर कैसा दिखता है, निचली सतह की अदालत से लेकर ऊपर तक का ढांचा कैसे काम करता है। तो आइए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। अच्छा, तो निज़ाम बनाने का पहला कदम क्या होगा? हमें पहले ये फैसला करना होगा कि कितनी किस्म की अदालतें होनी चाहिए। क्या एक ही तरह की अदालत तमाम केसेस सुनेगी या इनकी कोई तकसीम होगी? ये कानून इस पर क्या कहता है? ये सबसे बुनियादी सवाल है और कानून इसका जवाब बहुत वाज़ेह तौर पर देता है। देखिए, हाई कोर्ट को अगर एक तरफ रख दें जी। तो बुनियादी तौर पर फौजदारी मुकदमात के लिए दो बड़ी किस्म की अदालतें हैं, अच्छा। सेशन कोर्ट्स और मैजिस्ट्रेट्स की अदालतें। इसे आप यूं समझें जैसे सेहत का निज़ाम होता है। ठीक है। जैसे एक छोटा क्लिनिक होता है और फिर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। जी। वैसे ही मैजिस्ट्रेट्स की अदालतें पहली सतह हैं, जहां ज्यादातर छोटे और दरमियाने दर्जे के मुकदमात जाते हैं, जबकि सेशन कोर्ट्स बड़े और संगीन जराइम के लिए हैं। ये बहुत अच्छी मिसाल है। यानी हर केस सीधा बड़े अस्पताल नहीं भेजा जाता। लेकिन मैजिस्ट्रेट्स में भी तो मजीद किस्में होती हैं ना? मैंने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स के बारे में सुना है। जी बिल्कुल, कानून इस तकसीम को मजीद गहराई में ले जाता है। मैजिस्ट्रेट्स को भी 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। 3 दर्जों में? जी, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम। ये इख्तियारात की एक सीढ़ी है। जिस मैजिस्ट्रेट का दर्जा जितना ऊंचा होगा, उसके पास उतनी ही ज्यादा सजा देने का इख्तियार होगा। अच्छा। इससे यह यकीनी बनाया जाता है कि एक छोटे जुर्म के लिए मुल्जिम को बहुत बड़ी अदालत में ना जाना पड़े और निज़ाम पर बोझ भी कम रहे। ठीक है, तो हमने अदालतों की अक़साम तो समझ ली, जैसे क्लिनिक और हॉस्पिटल। लेकिन उनका दायरा इख्तियार कैसे तय होता है? क्या लाहौर का मैजिस्ट्रेट कराची में केस सुन सकता है? यकीनन नहीं। तो कानून इस जुग़राफियाई तकसीम को कैसे मुनज़्ज़म करता है? ना है। कानून कहता है कि हर सूबे को सेशन डिविजन्स में तकसीम किया जाएगा। सेशन डिविजन्स? जी, और हर सेशन डिवीजन में एक या एक से ज्यादा अजलां यानी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ये एक इंतजामी नक्शा खींचने जैसा है। लेकिन वक्त के साथ साथ तो शहरों की आबादी बढ़ती है, नए इलाके बनते हैं। क्या ये नक्शा हमेशा के लिए एक जैसा रहता है या इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश है? यही तो इस कानून की खूबसूरती है। ये जामिद नहीं है। अच्छा। सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ज़रूरत के मुताबिक इन डिविजन्स और अजला की हुदूद और तादाद को बदल सकती है। अच्छा। फ़र्ज़ करें एक ज़िला की आबादी बहुत बढ़ गई है और वहाँ जराइम की शरह भी ज़्यादा हो गई है, तो हुकूमत उसे 2 अजला में तकसीम कर सकती है, ताकि इंसाफ की फराहमी मौसर रहे। बिल्कुल। ये कानून को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालने की सलाहियत देता है। तो हमने अदालतों की इमारतें खड़ी कर लीं और उनकी हुदूद भी मुतय्यन कर दें। लेकिन खाली इमारतें तो इंसाफ नहीं देती, उनमें बैठे हुए लोग देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन अदालतों को चलाएगा कौन? जजों और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती कैसे होती है? अब हम निज़ाम के इंसानी उनसर की तरफ आ रहे हैं। कानून ये कहता है कि सूबाई हुकूमत हर सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन कायम करेगी। ठीक है। और उसके लिए एक जज तैनात करेगी, जिसे हम सेशन जज कहते हैं। ये उस डिवीजन का सबसे बड़ा जुडिशियल ऑफिसर होता है। लेकिन एक सेशन जज पर तो बहुत ज्यादा बोझ होगा, खासतौर पर बड़े डिवीजन्स में। क्या इसकी मदद के लिए भी कोई निज़ाम मौजूद है? जी बिल्कुल। मुकदमात के बढ़ते हुए बोझ को देखते हुए कानून में एडिशनल सेशन जजेस अच्छा। और असिस्टेंट सेशन जजेस की तैनाती की भी गुंजाइश रखी गई है। ये सेशन जज की टीम की तरह काम करते हैं और उसका हाथ बटाते हैं। इससे मुकदमात की समाअत में तेजी आती है। इसी सिलसिले में मुझे एक बहुत दिलचस्प बात लगी।
قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک سیشن جج کو کسی دوسرے ڈویژن میں ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ سننے میں تو یہ بہت مؤثر لگتا ہے، لیکن کیا عملی طور پر اس سے مسائل پیدا نہیں ہوتے؟ کیا ایک جج جو پہلے ہی اپنے ڈویژن کے بوجھ تلے دبا ہو، وہ دوسرے ڈویژن کے ساتھ انصاف کر پائے گا؟ یہ ایک بہت اہم عملی سوال ہے۔ نظریاتی طور پر اس کا مقصد وسائل کا بہترین استعمال ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ڈویژن میں مقدمات کا سیلاب آیا ہو اور دوسرے میں کام نسبتاً کم ہو۔ ایسی صورت میں ایک تجربے کار جج کی خدمات دوسرے ڈویژن میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر ایک جج پر پہلے ہی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ ہے تو اضافی ذمہ داری انصاف کے معیار کو متاثر کر سکتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا اختیار ہے جسے بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی سیشن کورٹس کی بات۔ اب آتے ہیں پہلی سطح پر، یعنی میجسٹریٹس کی طرف۔ ان کی تعیناتی کا کیا طریقہ کار ہے؟ میجسٹریٹس کے معاملے میں بھی صوبائی حکومت کو کافی اختیارات دیے گئے ہیں۔ حکومت کسی بھی ضلع میں ضرورت کے مطابق درجہ اول، دوم یا سوم کے جتنے چاہیں میجسٹریٹس تعینات کر سکتی ہے۔ اچھا، جتنے چاہیں؟ جی، اور نہ صرف تعیناتی بلکہ ان کے کام کرنے کے علاقے کی حدود بھی متعین کر سکتی ہے، جسے مقامی دائرہ کار کہا جاتا ہے۔ یعنی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ایک میجسٹریٹ صرف شہر کے شمالی حصے کے مقدمات سنے گا اور دوسرا جنوبی حصے کے؟ بالکل، اس سے انصاف تک رسائی آسان ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپنے چھوٹے موٹے مقدمات کے لیے ضلع کے دوسرے کونے تک نہیں جانا پڑتا۔ صحیح۔ اور اگر کوئی خاص علاقہ متعین نہ کیا جائے تو قانون یہ فرض کر لیتا ہے کہ میجسٹریٹ کے اختیارات پورے ضلع پر لاگو ہوں گے۔ یہ کسی بھی قسم کے ابہام کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سارے ڈھانچے میں مجھے دو قسم کے میجسٹریٹس بہت ہی غیر معمولی لگے، ایک اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹس اور دوسرے وہ جو قیمتوں پر کنٹرول کے لیے تعینات ہوتے ہیں۔ یہ عام میجسٹریٹ سے کیسے مختلف ہیں؟ یہ اس نظام کی لچک کی بہترین مثالیں ہیں۔ اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹس وہ ہوتے ہیں جنہیں خاص قسم کے مقدمات کے لیے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ خاص قسم کے مقدمات؟ جی، بعض اوقات کچھ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن کے لیے خاص مہارت یا فوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ماحولیاتی آلودگی کے کیسز یا بجلی چوری کے مقدمات۔ اچھا۔ ان مقدمات کو عام عدالتوں کی لمبی قطار میں لگانے کے بجائے حکومت ہائی کورٹ کی سفارش پر کسی بھی شخص کو ان مخصوص کیسز کے لیے میجسٹریٹ کے اختیارات دے سکتی ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ خطرناک نہیں ہے کہ حکومت کسی بھی شخص کو میجسٹریٹ کے اختیارات دے دے؟ اس سے تو اختیارات کے غلط استعمال کا خطرہ بڑھ جاتا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ آپ نے بہت گہرا سوال پوچھا ہے۔ اس میں کسی بھی شخص کا مطلب یہ نہیں کہ سڑک سے کسی کو بھی اٹھا کر میجسٹریٹ بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ عموماً یہ اختیارات سرکاری افسران یا ایسے افراد کو دیے جاتے ہیں جن کے پاس متعلقہ شعبے کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس یہ ہے کہ یہ تعیناتی ہائی کورٹ کی سفارش پر ہوتی ہے۔ اچھا، ہائی کورٹ کی سفارش پر؟ جی، ہائی کورٹ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اختیارات کسی قابل اور موزوں شخص کو ہی دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہوا۔ اور وہ پرائس کنٹرول والے میجسٹریٹس، یہ تو بہت ہی مخصوص قسم کا کام لگتا ہے۔ جی، اور یہ براہ راست عام آدمی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ یہی تو قانون کی اصل طاقت ہے۔ جب رمضان میں چینی یا آٹے کی ذخیرہ اندوزی کی خبریں آتی ہیں اور حکومت فوری ایکشن لیتی ہے، چھاپے مارتی ہے اور موقع پہ جرمانے کرتی ہے، جی ہاں، تو دراصل وہ اسی قانون کے تحت تعینات کیے گئے خصوصی میجسٹریٹس کا استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو روزمرہ کے مسائل جیسے ناجائز منافع خوری سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ عام آدمی کو فوری انصاف مل سکے اور بڑے عدالتی نظام پر بوجھ نہ پڑے۔ واہ، یعنی 1898 کا ایک قانون آج 21ویں صدی میں رمضان کے مہینے میں چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اسی طرح میں نے میجسٹریٹس کے بینچ کے بارے میں بھی پڑھا۔ یہ کیا تصور ہے؟ بینچ کا مطلب ہے کہ دو یا دو سے زیادہ مجسٹریٹس ایک ساتھ بیٹھ کر مقدمات کی سماعت کریں۔ ایک ساتھ؟ جی، اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ پیچیدہ مقدمات میں اجتماعی دانش اور تجربے سے کام لیا جاتا ہے۔ جب دو یا تین ذہن مل کر ایک مسئلے پر غور کرتے ہیں تو غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور فیصلے کا معیار بہتر ہو سکتا ہے۔
اس میں اختیارات کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ اگر ایک بینچ میں ایک فرسٹ کلاس اور ایک سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ ہو تو کس کے اختیارات لاگو ہوں گے؟ قانون اس معاملے میں بھی بہت واضح ہے۔ اگر حکومت نے کوئی خاص ہدایت نہ دی ہو تو بینچ کے پاس وہی اختیارات ہوں گے جو اس کے اعلیٰ ترین درجے کے رکن کے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، تو جو سب سے سینئر ہے اس کے اختیارات؟ جی بالکل، تو آپ کی مثال میں بینچ کو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے اختیارات حاصل ہوں گے۔ یہ سب بہت منظم لگتا ہے، لیکن اتنے سارے ججوں، مجسٹریٹس اور بینچز کے ساتھ نظام میں یکسانیت کیسے لائی جاتی ہے؟ کیا ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کرتا ہے یا کوئی مشترکہ اصول بھی ہیں؟ ایک اچھے نظام کے لیے اصول بہت ضروری ہیں اور قانون اس کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان عدالتوں کے کام کو منظم کرنے کے لیے قواعد بنا سکتی ہے۔ اچھا۔ یہ قواعد بہت تفصیلی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ عدالت کس وقت بیٹھے گی، کس قسم کے مقدمات سنے گی، اور یہاں تک کہ اگر بینچ میں بیٹھے مجسٹریٹس کے درمیان کسی نقطے پر اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ پورے صوبے میں عدالتی کارروائی میں یکسانیت اور شفافیت ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ان میں جج ہیں اور کام کرنے کے اصول بھی ہیں، لیکن آخری اور شاید سب سے اہم سوال، جواب دہی کا نظام کیا ہے؟ کون کس کے ماتحت ہے؟ اگر نظام میں کوئی کمانڈ کا ڈھانچہ نہ ہو تو افراتفری پھیل سکتی ہے۔ بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا۔ اسے ایک کمپنی کی طرح سمجھے، جیسے ایک ایریا مینیجر اپنے ریجنل مینیجر کو جوابدہ ہوتا ہے، اسی طرح تمام میجسٹریٹس، چاہے وہ عام ہوں یا خصوصی، اور تمام بینچز اپنے ضلع کے سیشن جج کو جوابدہ ہوتے ہیں۔ تو سیشن جج سب کا ہیڈ ہے؟ جی، سیشن جج اس ضلع کا جوڈیشل ہیڈ ہوتا ہے جو نہ صرف نگرانی کرتا ہے بلکہ کام بھی تقسیم کرتا ہے۔ اور اسسٹنٹ سیشن ججز؟ وہ کس کو جوابدہ ہیں؟ وہ بھی براہ راست اپنے سیشن جج کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سیشن جج کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے ماتحت ججوں اور میجسٹریٹس میں کام کی تقسیم کے لیے اصول بنا سکتا ہے۔ یہ ایک واضح چین آف کمانڈ ہے جس کے بغیر پورا نظام بکھر جائے گا۔ یہ نگرانی اور جواب دہی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ 1898 میں انگریزوں کا بنایا ہوا یہ ڈھانچہ آج بھی ہمارے نظام کی بنیاد ہے۔ کیا یہ اس قانون کی مضبوطی کی علامت ہے یا اس بات کی کہ ہم نے خود اس میں جدت لانے کی زیادہ کوشش نہیں کی؟ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو یہ اس ڈھانچے کی مضبوطی اور جامعیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ 125 سال بعد بھی کارآمد ہے۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری اور منطقی ہیں کہ انہیں مکمل طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں مزید بنیادی اصلاحات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ 1898 کا قانون پاکستان کے فوجداری عدالتی نظام کے لیے ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ اس نے ہمیں عدالتوں کی دو بنیادی اقسام دیں، پھر ان کو جغرافیائی حدود میں تقسیم کیا، ہر سطح پر ججوں اور مجسٹریٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار وضع کیا، اور سب سے اہم، جواب دہی کا ایک واضح ڈھانچہ قائم کیا۔ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس تاریخی ڈھانچے میں لچک کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے خصوصی میجسٹریٹس کی مثال میں دیکھا۔ جی۔ یہ لچک ہی اسے آج کی جدید ضروریات سے ہم آہنگ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایک قدیم بنیاد پر کھڑی ایک ایسی عمارت ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ نئی ضروریات کے مطابق تبدیلیوں اور اضافے کیے جاتے رہے ہیں۔ اس سارے جائزے سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانونی ڈھانچہ عدالتوں کی ساخت تو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، لیکن اس نظام میں انسانی عنصر کا کیا کردار ہے؟ اس صدی پرانے ڈھانچے کے اندر انصاف کی فراہمی دراصل ان عہدوں پر تعینات افراد کے کردار، ان کی تربیت اور ان کی دیانتداری سے کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.